ईरानी क़यादत को और ख़ुसूसन रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामनई की शहादत का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। इस वाले से पाकिस्तान में जो एक तबका है जो ईरान से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनका उनकी तरफ से ये पॉइंट है कि अगर इस तरह भारी जानी नुकसान हुआ और सारी क़यादत मारी गई, उसके बाद अगर ईरान उन शराइत को अमरीकी जो डिमांड्स हैं उनको मान लेता है, तो क्या ये ईरान की जानब से शिकस्त तस्लीम करने के बराबर नहीं है? ये रीजन के अंदर अमेरिका अपनी मनमानी के लिए उसने एक बहाना बनाया एटमी प्रोग्राम। ईरान ने भी कहा ठीक है, आओ बैठते हैं, हमारे पास अपनी लॉजिक है, हम हर मुज़ाकरात की हर जगह पे जाके आपसे बात कर सकते हैं। आप दुनिया को जो बेवकूफ बना रहे हैं कि हमारे साथ चूंकि ईरान एटम बम बना रहा है इसलिए तुमने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, इसलिए तुमने हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की हुई हैं, इसलिए पूरी दुनिया को तुमने हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। MOU है या जंग बंदी मुआहदा जैसा मीडिया कह रहा है, उसमें पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की सफारतकारी, इसके अलावा सऊदी अरब, तुर्की, कतर और शायद ओमान जैसे ममालिक का कलीदी किरदार सामने आया है। क्या खित्ते के ये ममालिक जो हैं, क्या मुस्तकबिल में अमेरिका और इसराइल को ईरान पर किसी भी जारियत से रोकने की हकीकी ताकत रखते हैं? अब जिन ममालिक ने आपने 5-6 ममालिक का नाम दिया, ये बड़े ममालिक हैं, मिस्र है, पाकिस्तान है, तुर्किया है और GCC के ममालिक हैं। अगर ये वाकई इकट्ठे होके अगर अपना मौक़िफ़ मजबूती से कर लें तो अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो देखें, ये सारे ममालिक, मैं माज़रत के साथ कह रहा हूँ कि ये GCC वाले सारे अमेरिका के साथ खड़े थे और जो बाकी जिन ममालिक का आपने नाम लिया, ये भी ईरान के खिलाफ न्यूट्रल थे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में प्रोग्राम बियॉन्ड दी बॉर्डर्स के साथ चैनल दी लास्ट डॉन में लाहौर स्टूडियो से गयूर तिरमिज़ी हाज़िर खिदमत हूँ। आज की दुनिया एक अजीब हैरत और सनसनीखेज़ मोड़ पर खड़ी हो चुकी है। एक ऐसी दुनिया जहाँ चंद रोज़ कबल बारूद की बू, खौफनाक हमलों और आला क़यादतों के मारे जाने की गूंज थी, आज वहाँ अचानक अमन मुआहदों की सदाएँ सुनाई दे रही हैं। ये वो दौर है जहाँ जंगें ऐलान के बग़ैर शुरू होती हैं और इनका फ़ैसला, जंगबंदी का फ़ैसला मैदान जंग में नहीं, बीजिंग, मास्को, तेहरान और इस्लामाबाद के बंद कमरों में तय पाता है। मशरक़ वस्ता हो, जनूबी एशिया हो या फिर आलमी ताकतों का नया तवाज़न, आज हर तरफ एक नई आवाज़ गूंज रही है। एक नया सवाल उठाई दिया जा रहा है, क्या हम दहाइयों पुरानी दुश्मनी के हकीकी इख्तिताम पर खड़े हैं या ये किसी बहुत बड़े और नए आलमी तूफ़ान से पहले की पुरस्रार खामोशी है? डोनाल्ड ट्रंप का ओवल ऑफिस से अचानक अमन डील का ऐलान करना, चीन, रूस का अमेरिका के सामने खड़े होना और ईरान को ज़मानत देना, या फिर खित्ते के अहम तरीन रहनुमाओं का अलमनाक हादसे में मारे जाना और उसके फ़ौरन बाद ईरान के ज़ब्त शुदा अरबों डॉलर्स की बहाली और पाबंदियों के ख़ात्मे का सौदा, ये सब अलग अलग ख़बरें नहीं हैं, बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बसात पर चली गई नहायत गहरी और खामोश चालें हैं। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम तेहरान, ईरान में मौजूद हम सब के प्यारे और जाने माने आलमी दानश्वर, प्रोफेसर, तज्ज़िया नगार डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी साहब के साथ इन्हीं बिखरे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस अचानक बपा होने वाले अमन के पीछे असल खेल क्या है, दुनिया की ड्राइविंग सीट पर अब वाकई कौन बैठा है और आने वाला वक्त किसके हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम गयूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में दावत दी, बहुत नवाजिश। जी डॉक्टर साहब, ये ट्रंप का जो हालिया ऐलान है और ईरान के साथ तय पाने वाले जो बज़ाहिर एक MOU या जिसको कुछ लोग अब लोगों ने यहाँ पर तो मुआहदे का नाम दे दिया, इसमें अमेरिका और इसराइल की तरफ से माजी के हमलों, खुसूसन फरवरी 2026 में हमारी जो सुप्रीम लीडर रहबर सैयद अली ख़ामनई की इस टारगेट किलिंग में शहादत हुई और ईरानी फ़ौज के आला तीन जर्नैल इसमें मारे गए, इसमें ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर झुकाने की कोई हिकमत अमली समझा जाए या ये वाकई कोई पायदार अमन की ज़मानत है या खित्ते में एक नया और ज़बरदस्ती वाला स्टेटस को मुसल्लत करने की कोशिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ईरान अमेरिका जो एक कशीदगी का तनाजुर है वो आज का नहीं है, बल्कि आप उसको
1979 سے دیکھیں گے، جب وہاں سے آپ لے کے آتے ہیں، کیونکہ ایرانی انقلاب نے، اسلامی انقلاب نے یہاں سے امریکہ کا جو بوریا بستر گول کیا، اور خطے کے اندر جو ان کا امریکہ کا پولیس مین سمجھا جاتا تھا رضا شاہ پہلوی، جب اس کی یہاں سے برطرفی ہوئی اور وہ یہاں سے فرار کر گیا، تو ظاہر ایک دشمنی کی شدت بڑھ گئی۔ امریکہ پہلے مرحلے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں کے علماء ہیں، چند دنوں کے اندر، چند ماہ کے اندر یہ خود آپس میں لڑ پڑیں گے، یا ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو میں پھر دوبارہ ماضی کی طرف پھر یہاں پہ واپس آ جاؤں گا، اور پھر دوبارہ ایران میرے قبضے میں ہوگا۔ کیونکہ ریجن کے اندر ایک امریکہ کی ٹو پلر پالیسی معروف تھی۔ وہ ٹو پلر پالیسی یہ تھی کہ وہ خطے کے اندر دو بڑی طاقتوں کو اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، ایک ایران تھا اور دوسرا سعودی عرب۔ تو یہ ٹو پلر پالیسی کے عنوان سے ایک کو وہ فوجی نقطہ نگاہ سے دیکھتا تھا، یعنی ایران کو اس نے فوجی حوالے سے مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی، اور اقتصادی لحاظ سے سعودی عرب۔ تو جب 1979 کا انقلاب آیا تو ان دو پلر سے ایک پلر تو گر گیا، جو ایران تھا، شاہ ایران جو ہے وہ فرار ہو گیا۔ تو ایک پلر پہ کھڑی امریکی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد مسلسل ایران کے خلاف جو کشیدگی بڑھی، جو اس کے خلاف زور شور تک، آپ جو بھی اس کو نام دے دیں، کہ اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کا معاشی، اقتصادی، سیاسی، فوجی، ہر طرح کا حربہ جو ہے استعمال کیا گیا۔ ایک لمبی کہانی ہے، میں اس کو مختصر کر کے آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو دشمنی ہے، یہ کوئی 28 فروری کی دشمنی نہیں ہے کہ انہوں نے شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کو نشانہ بنایا، بلکہ اس پورے 47 سالوں کے اندر ان کی جو خواہش تھی، اس کے اندر مختلف ادوار میں مختلف سازشیں پنپتی رہیں۔ بنیادی ہدف اس انقلاب کا خاتمہ تھا، کہ یہ انقلاب ان کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن چکا تھا۔ اس رکاوٹ کے خاتمے میں باقی امریکی صدور میں یہ ہمت نہیں تھی، یا وہ کسی حد تک ان کے ذہن میں معمولی سی کوئی عقل تھی کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک کنفیوژن کی حالت میں تھے، لہٰذا وہ کوئی سٹیپ نہیں لیتے تھے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ، اب اس میں دو طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے جو ایک طرز فکر ہے، یا اس کے بارے میں خود کتابوں میں اب تو یہ آ چکا ہے کہ ذہنی توازن بھی ان کا مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ دوسرا جو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زائنسٹ لابی نے اس کو اس انداز سے اپنے محاصرے میں لیا، ایک ایسے گھیرے میں لیا۔ اب وہ اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو زائنسٹ لابی کے جو ایک یورپ کے اندر پر کہ پوری دنیا کے اندر جو ایک کردار ہے، وہ ہر چیز پہ غالب ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے دنیا کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ زائنسٹ لابی کی طاقت ہے۔ دوسرا جو ان ایام میں جو ایپسٹن فائل سامنے آئی، اور ایپسٹن جزیرے کے عنوان سے جو کچھ سامنے آیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجبور ہوا، وہ بلیک میل کیا گیا اس کو، اور جس کے نتیجے میں اس نے یہ بڑا سٹیپ لیا۔ یہاں پہ میں آپ کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ 2 سے 3 منصوبے ٹرمپ کے سامنے رکھے گئے تھے جب وہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنا، لیکن ان دونوں منصوبوں کا جو نتیجہ تھا وہ انقلاب کا خاتمہ تھا۔ اس میں ایک منصوبہ یہ تھا کہ جو CIA کا منصوبہ تھا کہ یہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں، یہ 5 سال سے زیادہ ان کی زندگی، ایکٹیو زندگی نہیں ہوگی، تو 5 سال انتظار کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لانچ کیا جائے اگلا جو بھی پروجیکٹ ہے، وہ ایران کے خاتمے کا، ایران کے اسلامی انقلاب کے خاتمے کا۔ یہ CIA کے باقاعدہ وہ تھا۔ لیکن زائنسٹ لابی کا یہ تھا کہ ہمیں ٹرمپ کے دوسرے دور میں پہلے 2 سالوں کے اندر ایران کے اندر افراتفری کمزور کرنا ہے، ان کی سپریم لیڈر کو ختم کرنا ہے، ان کی مین قیادت کو ختم کرنا ہے، اور اس کے بعد ایران کو کم از کم 3 ملکوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ان 3 ملکوں میں سے جو امریکہ کا ٹارگٹ تھا کہ جو تیل، جو پیداواری علاقے ہیں، آئل پروڈیوسنگ جو ایریاز تھے، ان پہ تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ کی آبادی کو مشتمل ایک ملک بنانا تھا انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ جو ایران ہوگا، وہ بقول اس تھیوری کے کہ اس سے ایران امریکہ کو کوئی واسطہ نہیں ہوگا، وہ بنیادی طور پہ اسی پہ کنسنٹریٹ کریں گے جہاں پہ آئل پروڈیوسنگ ہے، اور اس کو ایک وینزویلا کی طرح جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا، اور باقیوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، جو مرضی کریں گے۔ کیونکہ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انقلابی قوتیں، انقلابی نظام ختم ہو جائے۔ لہٰذا ان کا پہلا ٹارگٹ یہی تھا کہ انہوں نے انقلابی نظام کو تتر بتر کر کے اس کے بعد اگلے پروجیکٹ میں آنا تھا، اور 4 سال کے بعد اس پروجیکٹ نے پورا ہونا تھا، جس میں
ٹرمپ کی جو ہے وہ مدت صدارت بھی ختم ہو جانی تھی. یہ بنیادی طور پہ دو منصوبے تھے. CIA کا ایک منصوبہ تھا, اس کا ہدف بھی خاتمہ تھا, لیکن وہ 5 سال منتظر رہنا چاہ رہے تھے کہ ابھی نہ کیا جائے, اس وقت یہ صورتحال مناسب نہیں ہے. اور جو زائنسٹ لابی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بہترین وقت ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بہتر کوئی فرق نہیں آئے گا. ممکن ہے اگلا پریزیڈنٹ اس انداز سے جو ہے وہ ان کے اشاروں پہ نہ کھیل سکے. تو بنیادی طور پہ امریکہ کا ہدف اس نظام کا خاتمہ تھا اور اس میں اسے بری طرح ناکامی ہوئی. جو میں اب آپ کے سوال کی جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو مذاکرات کی طرف جانا ہے, یہ بنیادی طور پہ امریکہ کی وہ شکست ہے, اور یہ وہ 47 سالہ پلاننگ کی شکست ہے کہ جو وہ اس انقلاب کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. یہ انہوں نے آخری حربہ, جسے آپ کہتے ہیں بھرپور طرح کا حربہ استعمال کیا, جنگ کے ذریعے سے, قیادت کو شہید کرنے کے ذریعے سے, آرمی کے اور مین شخصیات کو شہید کرنے سے. جو بھی انقلاب کے پرومیننٹ فگر تھے انہوں نے ایک طرف ان کو جو ہے وہ معاشرے سے تقریباً جو ہے وہ جسے کہتے ہیں شہید کر دیا, یا بعض جو ہے اس حد تک زخمی ہیں کہ وہ نہیں آ سکتے فیلڈ کے اندر. تو یہ منصوبہ ناکام ہوا. اس منصوبے کی ناکامی سے اب اپنے آپ کو فیس سیونگ کے لیے وہ مذاکرات کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. آپ کے ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں, آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو سیز فائر کا جو انیشیٹو ہے وہ ٹرمپ کی طرف سے ہے. آپ کو کہیں سے بھی ایران کی طرف سے یہ بات نہیں آئی کہ ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں, ہم جنگ بندی کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, ان کی طرف سے حتیٰ اس پہ مخالفت ہوتی رہی ہے, آمادگی نہیں تھی. تو وہ جو ٹارگٹ لے کے آیا تھا, چونکہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بڑی طاقت چھوٹی طاقت سے ٹکرائے تو بڑی طاقت اگر اپنے اہداف حاصل نہ کر سکے تو وہ شکست خوردہ ہوتی ہے. اگر چھوٹی طاقت اپنے آپ کو سسٹین کر لے, اپنی بقا کو اس انداز سے یا اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے تو وہ اس کی فتح ہوتی ہے. تو یہ اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ اس وقت ایران فاتح ہے, امریکہ مفتوح ہے, شکست خوردہ ہے. اب مذاکرات کی ٹیبل پہ یہ ہونا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ایک طرف تو ٹرمپ فیس سیونگ چاہتا ہے, دوسرا یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جیتی ہوئی جو ایران کی جیتی ہوئی جنگ ہے اس کو وہ شکست میں تبدیل کرے, اور اپنی ہاری ہوئی جنگ کو وہ ٹیبل پہ آ کے اس کو فتح میں تبدیل کرے. تو اب یہ اس وقت کلیش ہے, اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو سفارتکاری کا جو سلسلہ چل رہا ہے, درست ہے اس میں پاکستان کا ایک بڑا مناسب اور اچھا اور ایکٹیو رول ہے, لیکن بنیادی طور پہ اس وقت ٹرمپ کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس پوری جنگ کے نتیجے کو اپنے حق میں ثابت کرے, لیکن اس کے پاس کارڈز نہیں رہے. یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تو اس کے ملک کے اندر اس کی مخالفت, ابھی سینٹ کا جو آخری جو قرارداد آئی ہے 4750 کے عنوان سے 3 ووٹ اس کے خلاف گئے جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اب کانگریس کا اجلاس آنے والا ہے, اس کے بارے میں یہی ہے کہ خود ریپبلکنز کے اندر جو ہے وہ اختلافات موجود ہیں. ڈیموکریٹس تو مخالفت پہ کھڑے ہی ہیں, ریپبلکنز بھی اس وقت مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ مذاکرات کا جو آپ نے سوال کیا, یا یہ جو اس وقت شور شرابہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک معاہدہ ہے, آپ دیکھیں کہ آج بھی ایران کے میڈیا کے اندر اس کو ایک دوسرے تیسرے درجے کی خبر کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. دنیا کا میڈیا اس کو کس انداز سے پیش کر رہا ہے, اور ایران کا میڈیا اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مذاکرات ہیں, ٹھیک ہے, ہم پہلے بھی کرتے رہے, اب بھی کرتے رہیں گے, لیکن آپ نے ہمیں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرایا تھا ہم اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. لیکن پہلے جب بھی مذاکرات ہوتے تھے ایران پہ جنگ کا پریشر ہوتا تھا, جب یہ کہا جاتا تھا کہ آل آپشنز آر آن ٹیبل, تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جنگ سے گریز کیا جائے. اب جب ایک دفعہ جنگ ہو چکی ہے تو اب انہیں کوئی خوف نہیں ہے, اب اس جنگ میں یہ وارد ہو چکے ہیں, آئندہ کے لیے ان کے یہاں پوری تیاری ہے. لیکن اب دنیا کی ساری قوتیں مل کے مذاکرات کی میز پہ ایران کو شکست دینے کی کوشش کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ایران ابھی تک وہ بڑے بھرپور انداز سے دیکھیں, ابھی تک اس نے کہا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے, یہ MOU ہے, اور MOU کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے 14 شرائط پیش کر دی ہیں, 14 کو انہوں نے پھر خلاصہ کیا 3 کے اندر کہ یہ جب ہوں گی تو ہم آگے مذاکرات شروع کریں گے. یعنی یہ مذاکرات کے لیے MOU ہے, نہ کہ مسائل کے حل کے لیے. یعنی مذاکرات ان شرائط پہ ہم شروع کریں گے. تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو پھر یہ بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی قربانی کے بعد ایران جو ہے وہ شکست خوردہ ہو کے مذاکرات کی ٹیبل پہ آ رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی جانا ہے تو پورے اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے وہ جو ہے مذاکرات کی طرف جانا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک مغربی میڈیا میں آپ نیو یارک ٹائمز پڑھ لیں، واشنگٹن پوسٹ پڑھ لیں، یا جتنے بھی اسرائیلی میڈیا اسپیشلی پڑھ لیں، تو اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ایم او یو، یا اس کو تو وہ معاہدے کا نام ہی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں سب سے بڑی پیش رفت یہ ہے کہ روس اور چین ایز اے گرنٹیئر سامنے آئے ہیں، اور اس میں ایک چیز آئی ہے کہ ایران کے پاس جو وہ ان کا دعویٰ ہے کہ جی 450 کلو گرام جو ہے وہ ان کے پاس 60% افزودہ جوہری اثاثے ہیں، اس کا کنٹرول ایران سے نکال کے روس کو دیا جائے گا، اور امریکہ اس پہ ایگری کر چکا ہے۔ یہ ویسٹرن میڈیا کا دعویٰ ہے۔ لیکن کیا مشرق وسطیٰ میں اگر فرض کریں یہ بات سچ ہے کہ چین کی مرضی سے روس کے پاس رہے گا، اور ایران بھی فرض کرتے ہیں تسلیم کر لیتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی بالادستی کا دور ختم ہو گیا ہے، اور اب نیو ورلڈ آرڈر کی ڈرائیونگ سیٹ بیجنگ اور ماسکو کے پاس پہنچ گئی ہے؟ میں دیکھیں آپ سے ایک سٹیپ اور آگے آتا ہوں، میں کہتا ہوں ابھی چائنا اور رشیا کا مسئلہ نہیں ہے، ایران نے اس حد تک امریکہ کو شکست میں، یعنی اس کو ایک شکست خوردہ طاقت میں بدل دیا ہے کہ ابھی چائنا اور رشیا پوری طرح میدان میں نہیں آئے، ابھی تو مقابلہ ایران اور امریکہ کا چل رہا ہے، اور اس مقابلے میں بھی وہ بات جو نتیجہ آپ لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت پاور کا جو بیلنس ہے ریجن کے اندر وہ چینج ہو گیا ہے۔ ابھی رشیا اور چائنا کی آپ بات نہ کریں، وہ اس انداز سے ابھی پوری طرح وارد نہیں ہوئے، وہ دور سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ چائنا والے کہہ رہے ہیں ہمارا دشمن غلطی کر رہا ہے، اور چائنا کی ایک ضرب المثل ہے کہ جب دشمن غلطی کر رہا ہو تو اس کو دیکھا جائے، اس میں انوالو نہ ہو، نہ اس کی اصلاح کی جائے، نہ اس کو روکا جائے۔ رشیا کا پورا جو دیکھیں، چین اور رشیا کی جو پالیسیز ہیں نا، ان کو ایک غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چائنا ایک ملٹی جسے آپ کہتے ہیں کہ مقاصد کے لیے اپنے موضوعات کو آگے لے کے چلتا ہے، جبکہ رشیا اپنے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یا ملٹری پوائنٹ آف ویو سے زیادہ چیزوں کو سوچتا ہے، ریجن کے عنوان کی میں عرض کر۔ لہٰذا یہ دونوں اس وقت باہر بیٹھ کے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اس وقت ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یعنی کوئی انہوں نے، ہاں ان کے رویوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست ہوئی ہے۔ ابھی جو چائنا کا دورہ ہے اس میں جو رویہ چائنا کی طرف سے رکھا گیا ہے، اس سے ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ پھر رشیا کے پریزیڈنٹ کا جو چائنا کا دورہ ہے، وہاں سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے بھی اس نے نتیجہ یہ لے لیا کہ یہ کم از کم ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس سے ابھی تک آفیشلی کہیں پہ بھی کوئی گارنٹر کا نام ہے ہی نہیں کہ اس میں گارنٹر کون ہوگا، کیونکہ ایران ابھی بہت پہلے مرحلے میں اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی تو ایم او یو کی سطح پہ ہوگا، جب معاہدے کی کچھ شرائط قابل قبول ہو جائیں گی تو پھر اگلا نعرہ ممکن یہ ہو، اگلا مطالبہ یہ ہو کہ اس کو کون منوائے گا۔ یہ تو امریکہ وہ ہے کہ جو جی سی پی او میں پہلے جو معاہدہ تھا اس کو معاہدہ کرنے کے بعد کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک معاہدہ طے ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے اور انہوں نے پھاڑ کے اس کو پھینک دیا۔ تو آئندہ کی کیا ضمانت دی جا سکتی ہے کہ آئندہ بھی ایسے نہیں کیا جائے گا؟ اس سطح پہ جا کے ایک گارنٹر کی ضرورت پڑے گی، لیکن ابھی پہلے مرحلے میں نہ چائنا نہ امریکہ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی بات وہ صحیح ہے، وہ تجزیہ صحیح ہے کہ ریجن کے اندر امریکہ کا اثر و رسوخ تیزی سے کم ہو رہا ہے، اور جس انداز سے ریجنل وہ کنٹریز کی جہاں پہ انہوں نے بیسز بنائی تھی اور ان کو حفاظت کا اور دفاع کا یقین دلایا تھا، اب وہ ممالک خود پریشان ہیں کہ یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکے، یہ ہمارا دفاع کیا کر پائیں گے۔ لہٰذا ان کے اندر جو ایرانو فوبیا پھیلایا گیا تھا اور اس بنیاد پہ اسلحے جو ہے یہاں پہ بیچے گئے تھے اور اس انداز سے جو ہے وہ فوجی اڈے بنائے گئے تھے، تو وہ یہ پورے کا پورا ان کا پلان اس وقت زیر سوال چلا گیا کہ یہ تو جن مقاصد کے لیے تھے وہ تو ہو ہی نہیں رہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ریجنل جسے کہتے ہیں پالیسی شفٹ تو آ رہا ہے۔ البتہ یہ شفٹ جو ہے اس کو اگر ہم ایک اور اس میں دیکھیں کہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جب رشیا کا شیرازہ بکھرا، روس کا، سوویت یونین کا، تو اس وقت بنیادی طور پہ بائی پولر سسٹم چل رہا تھا۔ اس کے شیرازہ بکھرنے کے بعد امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے اندر یونی پولر سسٹم لے کے آئے، کہ اکیلا پوری دنیا پہ حکمرانی کرے۔ اب جو فضا بن رہی ہے، اور بالخصوص اس جنگ کے بعد اور چائنا کے مضبوط ہونے کے بعد، رشیا کے دوبارہ میدان میں آنے کے بعد، اور ایران کی طرف سے اتنا بھرپور مقابلہ کرنے کے بعد، اب دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر سسٹم کی طرف چل پڑی ہے۔ اور اس ملٹی پولر سسٹم کے اندر جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایشین ہیں۔
یعنی اس لحاظ سے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، کیونکہ آپ کو رشیا، چائنا اور ایران، وہ تو اس خطے میں ہے، اس میں اگر آپ پاکستان کا اضافہ کر لیں تو وہ جو عرصے سے کچھ جو ہے وہ اسٹریٹجسٹ جو یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا جو ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہی ہے، تو ایران کے اس ریزسٹنس نے، اس مزاحمت نے سپیڈ کو بڑھا دیا ہے، اور اب جی وہ جی۔ مرحلہ جو ہے وہ جلدی سے جلدی وہ نزدیک آ رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایران نے یہ 2015 میں جو جے سی پی او تھا اور 2025 میں جب عمان مذاکرات کر رہا تھا تو یہ شرائط مان لی تھی جو امریکہ ابھی مطالبات کی صورت میں پیش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ایرانی قیادت کو اور خصوصاً رہبر معظم سید علی خامنہئی کی شہادت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ اس والے سے پاکستان میں جو ایک طبقہ ہے جو ایران سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ پوائنٹ ہے کہ اگر اس طرح باری جانی نقصان ہوا اور ساری قیادت ماری گئی، اس کے بعد اگر ایران ان شرائط کو، امریکی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو مان لیتا ہے، تو کیا یہ ایران کی جانب سے شکست تسلیم کرنے کے برابر نہیں ہے، یا یہ صرف اگلی ڈیکیڈ کے لیے، اگلی دہائی کے لیے اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کرنے اور پابندیوں سے نکلنے کے لیے ایک ٹیکٹیکل پسپائی، جیسے کہتے ہیں ٹیکٹیکل ریٹریٹ کہتے ہیں، وہ ہے؟ تو یہ لوگوں کا ایک کویشچن ہے۔ دیکھیے اس معاہدے میں کیا چیز تھی، اصل میں یہ بات بعض دفعہ، کیونکہ جب اس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے نا کہ معاہدے کا ہدف یہ تھا کہ ایران ایٹم بم بنانا چاہ رہا تھا اور اس معاہدے کے بعد وہ نہیں بنا سکے گا، جبکہ یہ بات ہی نہیں تھی۔ اس معاہدے کے اندر جو باتیں تھیں، اول تو یہ ہے کہ ایران کے پرام ایٹمی پروگرام کو انہوں نے متنازع بنایا، آئی اے ای میں جا کے، آئی اے کے جتنے یہاں پہ وہ معائنہ کار آتے تھے ان کے ذریعے سے بھی انہوں نے، وہاں پہ اسرائیلی ایجنٹ آئے، یہاں کے ان پہ وائرس اٹیک کروایا گیا، ان کے اندر بہت ساری ایک لمبی کہانی ہے ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے۔ حالانکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایران کو کسی شعبے میں ترقی کرنا دیکھنا نہیں چاہ رہے۔ یہ جو، کیونکہ ایران کا تو کبھی تھا ہی نہیں کہ وہ ایٹم بم بنائے، خود رہبر معظم نے، رہبر شہید نے تو باقاعدہ شرن فتویٰ دے دیا تھا کہ ہم نہیں بنا رہے، اور اسلامی حکومت کے اندر جب فتویٰ آ جاتا ہے تو اس کے خلاف تو کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی طور پہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ریجن کے اندر امریکہ اپنی منمانی کے لیے اس نے ایک بہانہ بنایا ایٹمی پروگرام۔ ایران نے بھی کہا ٹھیک ہے، آؤ بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس اپنی لاجک ہے، ہم ہر مذاکرات کی ہر جگہ پہ جا کے آپ سے بات کر سکتے ہیں، آپ دنیا کو جو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چونکہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے اس لیے تم نے سینکشن لگائی ہوئی ہیں، اس لیے تم نے ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں، اس لیے پوری دنیا کو تم نے ہمارے خلاف کھڑا کر دیا ہے، تو آئیں بیٹھتے ہیں۔ تو ایران نے جے سی پی او میں یہ جب معاہدہ کیا تو اس کے اندر یہی چیزیں تھیں، یہ جو یورینیم کی افزودگی کی شرح تھی، یورینیم کی افزودگی کے عنوان سے جو انہوں نے کہا ہمارے، بلکہ اس میں ایڈیشنل پروٹوکول پہ سائن کر دیے ایران، کیونکہ ایران کے ہاں چونکہ ہدف ہی نہیں تھا جب ایٹم بم بنانا، تو لہذا اس کو یہ کہنا کہ اس وقت ان شرائط کو ماننا کہ جو ماضی میں پہلے مان چکے تھے، اصل اس وقت صورتحال یہ تھی کہ امریکہ پورے طریقے سے ایران کو تباہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اب تباہی کے نتیجے میں جو اس کو شکست ہوئی اس کے عنوان سے اس وقت جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایٹمی پروگرام تو ایک بہانہ بن رہا ہے، یہ ہمیشہ امریکہ نے بہانہ بنایا، اب بھی اسی کو بیچنا چاہ رہا ہے۔ اب بھی دیکھیں آپ امریکی، ابھی یہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے، بہت سارے جو اندر کی خبریں جاننے والے ہیں، ہر چیز طے ہو گئی تھی، صرف ٹرمپ یہ چاہتے تھے کہ وہ خود اس کو اناؤنس کریں اور خود ان کی جو ہے شخصیت بنے اور دنیا میں وہ کہیں کہ دیکھیں میں نے امن کے لیے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اس میں بھی یہ بات طے پا چکی تھی کہ بھئی ایران کا ایٹمی پروگرام تو پہلے ہی پرامن ہے، ہر طریقے سے ثابت شدہ ہے، وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ اس کو ایٹم بم کی شرح یعنی 90% تک جو ہے اس کی افزودگی لے جائیں، ان کی انریچمنٹ لے جائیں۔ تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات یا یہ کوئی شکست نہیں ہے ایران کی طرف سے، یا ریٹریٹ نہیں ہے، یا آپ اس کو اسٹریٹجک جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ پسپائی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک روٹین کی اس میں ہے۔ البتہ اس میں وہ ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت یہ اپر ہینڈ ہے، یہ اپنی جو ہے وہ سینکشنز کی بات کریں گے، اپنا ہرمز کی بات کریں گے، وہ اپنے جو ان کے حلیف ممالک ہیں، لبنان ہے، عراق ہے، شام ہے، ان کے عنوان سے ان کو سیکور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں وہ
چونکہ امریکہ کی مجبوری تھی، امریکہ پھنس چکا ہے، ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اس صورتحال سے ایران چاہتا ہے کہ وہ میکسیمم جو ہے وہ بینیفٹس اٹھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس جنگ، یہ جو ایم او یو ہے یا جنگ بندی معاہدہ جیسا میڈیا کہہ رہا ہے، اس میں پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کی سفارتکاری، اس کے علاوہ سعودی عرب، ترکی، قطر اور شاید عمان جیسے ممالک کا کلیدی کردار سامنے آیا ہے. کیا خطے کے یہ ممالک جو ہیں، یہ جتنے بھی سارے ممالک ہیں بشمول پاکستان، کیا مستقبل میں امریکہ اور اسرائیل کو ایران پر کسی بھی جارحیت سے روکنے کی حقیقی طاقت رکھتے ہیں، یا ان کی طرف سے یہ جو گارنٹی ہے صرف کاغذی حد تک محدود ہے، ایک سفارتی مسکراہٹ جیسے ہوتی ہے ایک ٹیمپرری، یہ وہ ہے؟ اس والے سے آپ کیا کہتے دیکھیں، اس کا جواب ہاں میں بھی دیا جا سکتا ہے اور نہ میں، دونوں میں دلائل دیے جا سکتے ہیں. دیکھیں، اگر یہ ممالک اپنی آزادی اور خود مختاری اور اپنے عوام پر یقین رکھیں تو وہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے. پہلے اس کو ناممکنات میں امپاسبل سمجھا جاتا تھا کہ امریکہ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ایران نے اکیلے یہ مقابلہ کر کے دکھا دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو دو ایٹمی طاقتوں کو شکست دی جا سکتی ہے. ایک راستہ کھول دیا ہے ایران نے. اب جن ممالک نے آپ کے 5-6 ممالک کا نام دیا، یہ بڑے ممالک ہیں، مصر ہے، پاکستان ہے، ترکیہ ہے اور جی سی سی کے ممالک ہیں. اگر یہ واقعا اکٹھے ہو کے اگر اپنا موقف مضبوطی سے کر لیں تو امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ دیکھیں، یہ سارے ممالک، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جی سی سی والے سارے امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور جو باقی جن ممالک کا آپ نے نام لیا یہ بھی ایران کے خلاف نیوٹرل تھے. ان میں سے کسی نے ایران کی مدد نہیں کی. جتنے ممالک کے آپ نے نام لیے، ایران واقعا اکیلا تھا. اگر اس نے اکیلے نے اتنا بڑا مقابلہ کر لیا ہے تو یہ سارے ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے. لہذا وہ اس ایز اے گارنٹر بھی اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ بھی ہم نے ایران کے ساتھ مدد کی ہے، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی دیکھیں، صرف سعودی عرب نے ہلکے پھلکے اشارے دیے ہیں، قطر نے ہلکا پھلکا جیسے کہتے ہیں نا ایران کی طرف اپنے رجحان کا اظہار کیا ہے، تو امریکیوں کی دوڑیں لگ گئیں. وہ عجیب عجیب انہوں نے وہاں پہ ان کو آفرز کرنا شروع کر دی کہ کہیں پہ ایران کے ساتھ نہ مل جائے. اگر یہ سنجیدگی ہو، دیکھیں ایران کی فارن پالیسی کے اندر آپ یقیناً اس کو پڑھتے رہتے ہیں کہ انقلاب کے بعد ایران کی فارن پالیسی کا ایک مرکزی نقطہ یہ تھا کہ ریجن کے ممالک مل کے ایک دفاعی اتحاد بنائے اور اس کے اندر کسی باہر کی قوت کو مداخلت کی اجازت نہ دی جائے. لیکن امریکہ نے اس کو نہیں ہونے دیا. امریکہ نے الٹا کیا کر دیا، ان کے اندر ایرانوفوبیا پھیلا دیا کہ یہ ایران آپ کو کھا جائے گا، ایران یہ کر دے گا، ایران وہ کر دے گا. اپنے اسلحے بھی بھیجے، اپنا سارے مقاصد بھی حل کیے اور یہ اتحاد بھی نہیں بننے دیا. آج دیکھیں، 2 دن پہلے کی خبر ہے، سعودی عرب نے عدم جارحیت کے معاہدے کے لیے ایران سے آفر کی ہے. یعنی ہیں؟ جی ایران جی جی یہ بات 40 سال پہلے کہتا تھا بھی سب مل کے عدم جارحیت کا معاہدہ کرتے ہیں نا، کوئی ایک دوسرے پہ جارحیت کا ارتکاب نہیں کرے گا. لیکن اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ اس وقت چونکہ طاقت کا سرچشمہ صرف وہ امریکہ کو دیکھتے تھے کہ امریکہ جو چاہے گا کر لے گا. اب اتنے دباؤ کے باوجود اگر سعودی عرب یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آئیے ایران آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے عدم جارحیت کا معاہدہ کر لے، تو یہ بہت بڑی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا دوسرے ممالک کے لیے ایک بڑی گنجائش موجود ہے. اور جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ نہیں کر سکتے، اگر جس طرح کی صورتحال سے پچھلے 20-30 سالوں میں ان ممالک نے جو رول پلے کیا ہے، اگر اسی طرح رہیں گے، امریکہ سے ڈر کے رہیں گے، امریکہ کے غلام بن کے رہیں گے، امریکہ کے اشاروں پہ ناچیں گے، تو یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ اس معاہدے کو بھی نہ گارنٹر بن سکتے ہیں، نہ اس معاہدے میں کوئی سنجیدہ رول پلے کر سکتے ہیں، نہ اس معاہدے کے کچھ بینیفٹس دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک اچھا معاہدہ کہہ لیں یا ایک اچھا جو ہے کہ آئندہ کا ایک ایگریمنٹ کہہ لیں، تو اس سے خطے کے ممالک کے لیے بہت بڑے راستے کھلیں گے. میں کہتا ہوں صرف ایران اور پاکستان کی ہم مثال اگر لے لیں، ایران اگر پاکستان کے انرجی کی جو مشکلات ہیں، جو انرجی کا بحران ہے، اسی کو اگر حل کر دے تو پاکستان کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. پاکستان ایک بہت بڑے انرجی کرائسس سے نکل سکتا ہے اور ہر چیز آمادہ ہے. ایران کی پائپ لائن بارڈر تک پہنچی ہوئی ہے، گیس لائن کا مسئلہ یہ حل ہے، آئل کا جو ٹرانسفر کرنے کا مسئلہ ہے وہ بائی روڈ اتنے قریب ہیں، دونوں ممالک ہمسایہ ممالک ہیں، شپ کے ذریعے سے. اب تو چابہار اور گوادر کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جیسے
बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं, एक दूसरे के करीब ही करीब हैं। जी हाँ, अगर गल्फ़ की रियासतें अमेरिका को पेट्रो डॉलर की शक्ल में भत्ता देना बंद कर दें तो उनकी अपनी माली हालत भी बहुत बेहतर हो सकती है, उनकी अपनी करेंसियाँ भी मजबूत हो सकती हैं। मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर राशिद नकवी साहब के साथ होने वाली आज की ये चश्म कुशा गुफ्तगू कोई आम इंटरव्यू या आम वीलाग नहीं था। ये दरअसल इस नई बसात के मुख्तलिफ ज़ाविये थे जो मशरक़ वस्ता और आलमी सियासत में बछाई जा चुकी है। हमने इस अचानक और हैरान कुन जंगबंदी की बात की, हमने इस भारी और खूनरेज़ कीमत की बात की जो इस मुबैना अमन के पसे पर्दा चुकाई जा रही है। हमने आलमी सतह पर बदलते ताकत के तवाज़न और चीन व रूस के उभरते हुए नए ग्रंटर करदार को समझने की कोशिश की। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है। क्या ये तमाम वाक़यात पुरानी क़यादतों का अलमनाक अंजाम और बेबस मौत और अचानक अमन के ऐलानात वाकई अलग अलग हैं, या ये सब एक नए वर्ल्ड आर्डर की जानब एक सोचे समझे तारीख़ी मोड़ का हिस्सा हैं? ग्वादर बंदरगाह हो, चाबहार पोर्ट हो, ईरान पर से पाबंदियों का ख़ात्मा हो, या अमेरिका, रूस और चीन के दरमियान बदलता हुआ ये नया और पेचीदा खेल, हर जगह नक्शे बदल रहे हैं, पुराने मोहरे हटाए जा रहे हैं, मगर हतमी सिमत अभी भी वाज़ेह नहीं है। और शायद सबसे अहम सवाल ये है, आने वाले 5 से 10 साल में ये ख़ित्ता मुआशी इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, या एक ऐसे पुरस्कार दौर में दाखिल होगा जहाँ गैर यकीनी सूरत हाल, अनसर्टेनिटी ही नई हकीकत बन जाएगी। नाजरीन, ये जियो पोलिटिकल खेल और ये सवालात अभी ख़त्म नहीं हुए, ये एक नए बाब का सिर्फ़ आगाज़ है, और असल कहानी शायद वो है जो इस वक्त सफारतकारी के बंद कमरों में लिखी जा रही है। इस नई और पुरस्कार कहानी की अगली किस्त के साथ हम इसी वक्त अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना, अपने प्यारों और अजीज़ कारब का बहुत ख्याल रखिएगा। याद रखिएगा कि ये प्रोग्राम हफ्ते वाले दिन रात को 10 बजे आपकी खिदमत में पेश होगा और डॉक्टर राशिद नकवी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखा करेंगे। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के अलावा बेल आइकॉन वाले बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।